अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, पेश खिदमत है ज़िया तस्नीम बिलगरामी की गरीबुल वतन मुर्शिद। आप सुन रहे हैं हुमैरा की आवाज़ में। शुरू करते हैं। डेरा गाजी खान के एक बुज़ुर्ग अपने दो बेटों हाफिज़ महमूद और हामिद और एक बेटी को साथ लेकर मक्का मुकरमा तशरीफ़ ले गए। वो हज की सआदत हासिल करना चाहते थे। दौरान सफ़र चंद ऐसे मौक़े पेश आए कि दोनों बेटे अपने बाप और बहन से बिछड़ गए। बाप अपनी बेटी के साथ जहाज़ पर सफ़र करता रहा और दोनों बेटे गलती से मस्कत ही में उतर गए। उन दोनों के पास इतनी रकम भी नहीं थी कि रास्ते की सोबतों और दुश्वारियों पर मालो ज़र से काबू पा लेते। दोनों ने फैसला कर लिया कि हज की सआदत पाप्यादा सफ़र ही से हासिल करने की कोशिश करेंगे। उनमें हाफिज़ महमूद छोटा और हामिद बड़ा था। दोनों को खुशकिस्मती से हुज्जाज का एक काफ़िला मिल गया। ये उसमें शामिल हो गए। ज़्यादा राह न होने के सबब ये दोनों मस्जिदों में क़याम करते थे। उन दिनों मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी की तहरीक का बड़ा ज़ोर था और उनके पैरोकार अपने अकायद और उनकी इशाअत में तशद्दुद से भी गुरेज नहीं करते थे। दोनों भाइयों के दिलों में इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिद्दत का ये हाल था कि वो नजदी अकायद की ज़रा भी परवाह न करते थे। नजदियों को दुरूद सलाम से गुरेज और ये दोनों उसके आशिक और दिलदादा। आखिर नजदियों ने इन्हें धमकी दी कि अगर वो इससे बाज ना आए तो वो सख्ती करके रोक देंगे। हाफिज़ महमूद ने उन्हें जवाब दिया, भाइयों, हमें नहीं मालूम कि तुम दरूद सलाम से हमें क्यों रोकते हो, मगर ये बात ज़रूर जानते हैं कि इश्क व मोहब्बत में ज़ब्त और इख्तियार का क्या काम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे रगो पै में जारी है और हम जब हालत बेकरारी में दरूद सलाम पढ़ते हैं तो गोया ये इस्तिरारी फ़ेल होता है। होशो हवास में दुनिया रस्म दुनिया तो निभ सकती है, मगर आलम जोश जुनून में उसका क्या जिक्र। नजदियों ने उन दोनों पर तलवारें खींच लीं और गुस्से में कहा, ए हिंदी, हम दीवानगी और जुनून का इलाज जानते हैं। अगर तुम दोनों इस बिदत से बाज ना आए तो हमारी तलवारें तुम्हें जबरन बाज रखेंगी। दोनों भाई भी सीना तान कर खड़े हो गए। बोले, अगर होशमंद तलवारें खींचकर दीवानों को अपनी मर्जी पर चलाने की जिद कर सकते हैं तो दीवाने अपने मसलक से कब बाज रह सकते हैं। इश्क में जान क्या चीज़ है, हम इसको कुर्बान कर देंगे, लेकिन अपने दिलों से इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं निकाल सकते। इसी आलम में एक तरफ से घोड़ों के सरपट भागने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। नजदियों की तवज्जो उस तरफ हो गई। उनके सामने गर्दो गुबार का बगोला बड़ा चला आ रहा था। कुछ देर बाद बगोला फट गया और उसमें से इलाके का शेख अपने शमशीर बकफ साथियों को लेकर नमूदार हुआ और फिर देखते ही देखते ये लोग उन दोनों के दरमियान हद फासिल बनकर रुक गए। शेख ने नजदियों से पूछा, भाइयों, क्या बात है? एक नजदी ने जवाब दिया, ये दोनों हिंदी बिदती हैं और बुलंद आवाज़ में दुरूद सलाम पढ़ते फिरते हैं। शेख ने उन दोनों से पूछा, तुम क्या कहते हो? हाफिज़ महमूद ने जवाब दिया, शेख, मैं नहीं जानता कि बिदत किसे कहते हैं, लेकिन यह दुरुस्त है कि हम दुरूद सलाम पढ़ते हैं। हमने इश्क़ रसूल में बड़ी सोबतें बर्दाश्त की हैं। उसके बाद उन्होंने अपने पाँव की छाले दिखाए और कहा, जिस इश्क में हमने अपना ये हाल कर लिया है वो इन नजदियों की तलवारों से क्या डरेगा। इनसे कहो कि ये हमें हलाक कर दें। शेख ने नजदियों को समझाया, भाइयों, ये हिंदी हमारे मेहमान हैं और मेहमानों पर तलवारें खींच लेना कहाँ की मेज़बानी है। तुम लोग अपनी अपनी तलवार नयाम में डाल लो, क्योंकि अब मैं इनका जामिन बन चुका हूँ। अब इन्हें कोई भी गजंद नहीं पहुँचा सकता। नजदियों में से एक ने हैरत से पूछा, शेख, इन बिदतियों की तू क्यों ज़मानत लेता है? शेख ने जवाब दिया, इसलिए कि मुझको ख्वाब में रसूलुल्लाह ने इनकी ज़मानत लेने का हुक्म दिया है। नजदियों ने महसूस किया कि अगर उन्होंने जबर और ज़्यादती से काम लिया तो शेख और उसके साथी भी अपनी अपनी तलवारें हरकत में ले आएंगे। उन्होंने दोनों भाइयों को नफ़रत से देखा और कहा, अफसोस कि शेख की बर वक्त और बेजा मदाखलत तुम्हारे काम आ गई, वरना हम देखते कि तुम किस तरह अपने बिदती मसलक पर कायम रहते। हाफिज़ महमूद ने जवाब दिया, भाइयों, तुम सब बिरादर दीनी हो, मगर अफसोस कि तुमने हमारी मोहब्बत और इश्क का
خواہ مذاق اڑایا۔ ہم دونوں نہتے تھے، تم لوگوں نے بزور شمشیر ہمیں عشق سے باز رکھنا چاہا، مگر ہم بے خوف تمہارے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو گئے۔ ہم دونوں جان دے کر بھی اپنے جاوے عشق سے ہٹنے کو تیار نہ تھے، لیکن تم ظاہری دنیا دار لوگ شیخ اور اس کے آدمیوں کی تلواروں سے خوف زدہ ہو گئے۔ اگر تم خود کو دینی عقائد اور مسلک میں حق پر سمجھتے ہو تو تمہیں شیخ کی تلواروں سے خوف نہیں کھانا چاہیے۔ ایک نجدی نے جواب دیا، ہندی اب زیادہ بڑ بڑ نہ کر، خدا کا شکر ادا کر کے تیری جان بچ گئی، اپنی راہ لے، زیادہ اترانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ شیخ نے بھی انہیں منع کیا، ہندی نوجوانوں اب زیادہ بات نہ بڑھاؤ، جب تک جی چاہے یہاں رہو، تمہیں یہ لوگ ہماری موجودگی میں کوئی گزند نہیں پہنچا سکتے، تم دونوں بھائی میرے مہمان ہو۔ دونوں بھائیوں نے شیخ کا شکریہ ادا کیا اور چند دن قیام کر کے وہ آگے روانہ ہو گئے۔ یہ دونوں منزل بمنزل قیام کرتے ہوئے بالآخر مکہ معظمہ پہنچ گئے۔ وہاں حجاج کرام نے ایک شہر آباد کر رکھا تھا، اس شہر میں مزید 2 کا اضافہ ہو گیا۔ ان کے پاس کوئی ساز و سامان بھی نہ تھا، کسی نے انہیں اپنا خیمہ پیش کر دیا، یہ اس میں ٹھہر گئے۔ رات کو چاندنی میں مکہ معظمہ عظمت و جلال کا گہوارہ نظر آ رہا تھا۔ حافظ محمود کے دل پر اس کا کچھ زیادہ ہی اثر ہو رہا تھا۔ ان کا دل بھر آیا اور وہ بلک بلک کر رونے لگے۔ اسی عالم میں ان کو اپنے باپ اور بہن کی یاد آئی اور دل کے سوتے پھر رسنے لگے۔ یہ حرم پاک میں جا کر نمازیں پڑھنے لگے۔ دوران نماز ان پر جذب کا عالم طاری ہو گیا، وہ یہ سب کچھ بھول گئے۔ اس نماز کی لذت اور کیف میں انہیں اپنا بھی ہوش نہ رہا۔ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز بھی ادا کی، طلوع آفتاب پر اپنے خیمے میں پہنچے۔ وہاں جس شخص نے انہیں مہمان بنایا تھا ان کا منتظر بیٹھا تھا۔ یہ شخص بھی ہندی تھا۔ پوچھا، بھائی کیا تم دونوں بھائی برے صغیر کے ڈیرہ غازی خان سے آئے ہو؟ حافظ محمود نے جواب دیا، ہاں ہم وہیں سے آئے ہیں۔ اس نے مزید سوال کیا، اور تم دونوں اپنے باپ اور بہن سے بچھڑ گئے تھے؟ جواب دیا، ہاں یہ بھی درست ہے۔ میزبان نے کہا، تمہیں ان دونوں کی تلاش بھی ہے؟ جواب دیا، ہاں یہ بھی درست ہے۔ میزبان نے ملحقہ خیمے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تو اب تم دونوں خوش ہو جاؤ، وہ دونوں اس خیمے میں موجود ہیں اور بڑی دیر سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ دونوں بھائی دیوانہ وار اس خیمے میں داخل ہوئے اور اپنے باپ سے لپٹ گئے۔ باپ کی آنکھیں بھی ساون بھادو بن گئیں، بہن بھی زاروں قطار رو رہی تھی۔ باپ نے کہا، تم دونوں کی جدائی نے مجھے کہیں کبھی نہیں رکھا، زندگی کا مزہ ہی جاتا رہا، کھانا پینا سونا جاگنا ہر شے بے مزہ اور بے لطف ہو گئی تھی۔ بہن نے کہا، بھائی میں تو اتنی مایوس ہو گئی تھی کہ شاید اب اس دنیا میں ملاقات نہیں ہو سکے گی۔ میں نے مکہ معظمہ میں داخل ہوتے ہی غلاف کعبہ پکڑ لیا اور رو رو کر اپنے رب سے ملنے کی دعا کرتی رہی۔ دونوں بھائی اپنے باپ اور بہن کے ساتھ آنسو بہاتے رہے۔ ان سب نے ایک ساتھ حج کیا۔ حافظ محمود کا دل ان سب سے زیادہ گداز تھا۔ وہ اپنے رب سے دنیا کی بجائے دین مانگ رہے تھے۔ خدا کے گھر سے فارغ ہونے کے بعد مدینہ منورہ کا رخ کیا، رسول اللہ کے روضے پر حاضری دی۔ یہاں حافظ محمود کا حال قابو سے باہر تھا، وہ بے ہوش ہو گئے، لیکن اس بے ہوشی میں بھی وہ دنیا سے متنفر اور دین کے متمنی تھے۔ عشق رسول میں سب کچھ بھلا دیا تھا۔ انہیں اکثر یوں لگا گویا جذبوں کی شورش سے ان کا دل پھٹ جائے گا۔ یہ جتنے دن بھی مدینہ منورہ میں رہے انہیں کسی بات کا ہوش نہ رہا۔ وہ مدینہ کے چپے چپے میں خوشبو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسوس کرتے رہے۔ ان کا چلنے پھرنے کے دوران فرط احترام میں برا حال رہتا۔ جو قدم بھی اٹھتا اس احتیاط اور خوف کے ساتھ کہ کہیں وہ ایسی جگہ نہ ہو جہاں رسول اللہ کے قدم مبارک پڑ چکے ہوں اور ان کے ناپاک قدم سے اس کی بے حرمتی نہ ہو جائے۔ آخر وہ دن بھی آ گیا کہ باپ نے واپسی کا اعلان کر دیا۔ باپ کو اپنا وطن یاد آ رہا تھا۔ انہوں نے اپنی بیٹی اور دونوں بیٹوں کے ساتھ جدہ سے واپسی کا سفر شروع کیا اور بمبئی کے لیے روانہ ہو گئے۔ حافظ محمود کا دل دیار یار سے جدا ہونے پر آمادہ نہیں تھا، لیکن باپ کی خواہش نے انہیں مجبور کر دیا۔ یہ لوگ بمبئی میں اتر گئے۔ سمندری ہواؤں نے بہن اور باپ پر برا اثر کیا، اور یہ دونوں جب بمبئی کے ساحل پر اترے
تو ان کے جسم متورم تھے اور بخار کی حدت میں دونوں پھونک رہے تھے۔ جہاں ان دونوں کا علاج ہوتا رہا مگر ان کی زندگی کے دن پورے ہو چکے تھے اور یکے بعد دیگرے دونوں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب ان دونوں بھائیوں کا مارے صدمے کے برا حال ہو گیا۔ ان کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ اب انہیں کیا کرنا چاہیے۔ دونوں اتنے سادہ لوح اور بھولے تھے کہ انہیں یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ بمبئی سے اپنے وطن کس طرح پہنچے۔ باپ نے مال و زر اتنا چھوڑا تھا کہ سال 2 سال بے فکری میں گزار سکتے تھے۔ سرزمین عرب سے جو حجاج بمبئی تک ان کے ہم سفر رہے تھے ان میں ایک شخص بہت تیز اور طرار تھا اور اس کی نظریں حافظ محمود کے ورثے پر جمی ہوئی تھیں۔ اس سیار نے دونوں بھائیوں کی سادہ لوہی کا پورا فائدہ اٹھایا۔ وہ ان کے پاس پہنچا اور پوچھا، بھائیو، مجھے بڑا دکھ ہے کہ غریب الوطنی میں تمہیں اپنی بہن اور باپ کا غم سہنا پڑا۔ حافظ محمود نے جواب دیا، خدا کی مرضی میں ہمارا کیا دخل، مشیت عزتی یہی تھی، ہم اس پر شاکر ہیں۔ اس نے پوچھا، میں تم دونوں کو کچھ زیادہ ہی پریشان محسوس کر رہا ہوں، کیا تم دونوں مجھے اپنا ہمراز بنانا پسند کرو گے؟ حافظ محمود نے کہا، اگر میں تمہیں اپنا ہمراز بنا بھی لوں تو کیا مدد ملے گی؟ اس شخص نے جواب دیا، مجھے اپنا ہمراز بنا کے تم اپنے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر سکو گے۔ حافظ محمود نے قدر تامل کے بعد کہا، اے شخص، میں تجھ پر اعتبار کرنے کو تیار ہوں، لیکن اس شرط پر کہ میں تجھ سے بھی یہ وعدہ لوں گا کہ تو ہم سے دغا نہیں کرے گا۔ اس شخص نے بے ساختہ کہکہا لگایا اور جواب میں کہا، میں ہر وعدے کے لیے تیار ہوں، جب اور جہاں کہو گے، میں عہد و پیمان کے لیے تیار ہوں۔ میں تیری صاف گوئی سے بہت خوش ہوا۔ حافظ محمود اور ان کے بھائی حامد نے اس شخص پر اعتبار کر لیا۔ اب وہ ان دونوں کے آس پاس منڈلانے لگا۔ یہ لوگ اس قافلے میں شامل ہو کر اجمیر کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک جگہ وہ شخص ہانپتا کانپتا حافظ محمود کے پاس پہنچا اور عرض کیا، حضرت غضب ہو گیا۔ حافظ محمود نے پوچھا، کیا غضب ہو گیا؟ اس نے جواب دیا، آگے قزاق ہماری راہ روکے کھڑے ہیں، آپ کے پاس کچھ ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں ہے، کیوں نہیں؟ قزاقوں سے بچنے کی کوئی ترکیب؟ اس نے جواب دیا، ہاں بس ایک ہی ترکیب ہے، کچھ مال و زر میرے پاس بھی ہے، کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم دونوں میں سے کوئی ایک دونوں کے مال و زر کو لے کر قافلے کے پیچھے رہ جائے اور جب قزاق اپنا کام کر کے فرار ہو جائیں تو یہ رکا ہوا شخص تباحال قافلے میں شامل ہو جائے، اس طرح یہ مال و زر قزاقوں کی دسترس سے دور اور محفوظ رہے گا۔ حافظ محمود کو یہ ترکیب پسند آئی، فرمایا، میں تیری تجویز سے متفق ہوں، لیکن میں دونوں کا مال و زر لے کر قافلے کے پیچھے نہیں رہ سکتا۔ یہ کام کوئی ہوشیار اور دلیر شخص ہی اچھی طرح انجام دے سکتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ وہ شخص تو خود ہی ہے، کوئی اور تجھ سے بہتر یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس شخص نے کسی قدر پس و پیش سے کہا، حضرت، ذمہ داری تو بہت بڑی ہے، مگر آپ فرماتے ہیں تو میں انکار بھی نہیں کر سکتا، آپ کی بات میں ٹال بھی نہیں سکتا۔ حافظ محمود نے اپنا مال و زر اس شخص کے حوالے کر دیا اور خود ہاتھ چھاڑ کر قافلے کے ساتھ ہو لیے۔ اس شخص کی پیش گوئی حرف بحرف سچ نکلی۔ راستے میں قزاقوں نے قافلے کو لوٹ لیا اور سب کچھ چھین چھان کر اپنی راہ لی۔ لوٹا پیٹا قافلہ اپنی منزل پر پہنچا تو یہیں پر وہ شخص بھی آن ملا اور یہ کہہ کر آگے بڑھ گیا، ابھی ایک اور خطرہ باقی ہے، میں آگے جا رہا ہوں، وہیں ملاقات ہو جائے گی۔ یہ قافلہ اور آگے بڑھ گیا۔ اس شخص نے ایک بار پھر کہا، حضرت، آپ کا مال و زر میرے پاس امانت ہے، آپ اس کی طرف سے فکر مند نہ ہوں، میرے پاس آپ کا جو کچھ ہے وہ ہر حال میں آپ ہی کا رہے گا اور میں اس کا امین کہلواؤں گا۔ آپ نے ایک بار پھر خاموشی اختیار کر لی، یہاں تک کہ وہ شخص آپ کو ورغلاتا بہلاتا جالندھر تک لے گیا، لیکن اب اس میں غیر معمولی تبدیلی آ چکی تھی۔ وہ حافظ محمود سے ہیر پھیر کی باتیں نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے بڑی بے رخی سے پوچھا، جناب والا، اب آپ فرمائیں کہ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ حافظ محمود نے کہا، میرا مال و زر جو آپ کے پاس ہے وہ میرے حوالے کر دیں۔ وہ شخص ہنسنے لگا، بولا، کیا آپ نے مجھے احمق سمجھ رکھا ہے؟ جناب، آپ اب بھی اس شخص یعنی مجھ سے پوری طرح واقف نہیں ہوئے ہیں، ورنہ ایسی بات نہ کرتے۔ انہوں نے پوچھا، میں نے ایسی کون سی بات کی ہے جس سے تجھ کو ایسی باتیں کرنا پڑ رہی ہیں؟ اس شخص نے جواب دیا،
تم مجھ سے اپنا مال و زر طلب کرتے ہو۔ آپ نے فرمایا پھر کیا مطلب ہے نہ مانگوں؟ اس شخص نے کہا پھر مطلب یہ ہے کہ میرے پاس آپ کا کچھ بھی نہیں، آپ کس مال و زر کا مطالبہ کرتے ہیں؟ حافظ محمود نے کہا اس مال و زر کا جو میرا ہے اور میں نے بطور امانت تیرے حوالے کیا تھا۔ اس نے نظریں پھیر کے بے مروتی سے جواب دیا آپ کا مال و زر بھی قزاق چھین کر لے گئے، جب پورا قافلہ لٹ گیا تو آپ کا مال کس طرح محفوظ رہ سکتا تھا؟ حافظ محمود نے حیرت سے اس بددیانت شخص کو دیکھا کیا تو ازرو ایمان کہہ رہا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا بالکل ازرو ایمان، میرے پاس آپ کا کچھ بھی نہیں۔ حافظ محمود نے بے بسی سے کہا اگر تو یہ سب ایمان کے حوالے سے کہہ رہا ہے، ایمان کے واسطے سے یقین دلا رہا ہے، تو میں بھی صبر کیے لے جا رہا ہوں اور آئندہ اس سلسلے میں تجھ سے کوئی بات نہ ہوگی۔ اس شخص نے ڈھٹائی سے کہا اگر آپ مطالبہ بھی کریں تو دے گا کون؟ جب میرے پاس آپ کا ہے ہی کچھ نہیں تو کیسا مطالبہ اور کہاں کا لینا دینا؟ حافظ محمود نے صبر کر لیا اور اس شخص نے ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ یہ جس جگہ رہتے تھے وہاں ہوشیار پور کے ایک بزرگ مولوی محمد شریف آئے ہوئے تھے۔ ان کا جالندھر میں بڑا اثر تھا اور یہ شہریوں میں بہت مقبول تھے۔ انہوں نے حافظ محمود کو بڑی محبت کی نظروں سے دیکھا اور انہیں اپنی صحبت میں اٹھنے بیٹھنے اور رہنے کی اجازت دے دی۔ ایک دن مولوی شریف نے پوچھا صاحبزادے تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ حافظ محمود نے اپنی پوری بپتا سنائی۔ مولوی محمد شریف نے کہا صاحبزادے تم کسی کے مرید بھی ہو یا نہیں؟ انہوں نے جواب دیا ابھی تک تو نہیں، ہاں میں اپنے والد کے پیر و مرشد کی تلاش میں ہوں تاکہ ان کی مریدی اختیار کروں۔ مولوی شریف نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں تمہیں اللہ کا نام سکھاؤں گا، اس لیے تمہارا فرض ہے کہ میری مریدی اختیار کر لو۔ اللہ نے یہاں میرے ہی پاس تمہیں بھیجا ہے، اس لیے اب کسی اور کا خیال لانا بھی درست نہیں۔ حافظ محمود نے سر تسلیم خم کر دیا اور مولوی شریف کی مریدی اختیار کر لی، لیکن کچھ ہی عرصے میں انہیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ جالندھر کے پیر زادے مولوی شریف سے خوش نہیں ہیں، وہ ان کی تلقین اور تعلیم سے ناخوش رہنے لگے۔ ایک دن ان پیر زادوں نے آپ کا محاصرہ کر لیا۔ مولوی محمد شریف نے پوچھا تم لوگ ہمارا محاصرہ کیوں کر رہے ہو، خیریت تو ہے؟ ایک نے جواب دیا جناب والا ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ جالندھر میں کیا لینے آئے ہیں؟ مولوی شریف نے فرمایا میں تم لوگوں کو اللہ کا نام سکھاؤں گا۔ ایک پیر زادے نے مذاق سے کہا واہ جناب آپ نے تو کمال کر دیا، ہم سب سید زادے ہیں اور پیری اور مرشدی ہمیں اپنے خاندان سے ملی ہے، کسی اور کا اس سے کیا تعلق؟ مولوی محمد شریف نے انکساری سے فرمایا بھائیو میں نے یہ کب کہا کہ میں تمہیں مرید کرنے آیا ہوں؟ میں تو تمہیں اللہ کے نام بتاؤں گا، اس لیے میری باتوں کا برا ماننا بیکار ہے۔ سید زادوں نے انہیں دھمکی دی مولوی صاحب آپ اپنا پیری مریدی کا چکر یہاں جالندھر میں نہ چلائیں، کیونکہ یہاں ہم سب کی موجودگی میں آپ کا یہ کاروبار نہیں چلے گا۔ مولوی شریف نے کہا سید زادگان میں آپ کو کس طرح یقین دلاؤں کہ میں یہاں پر ہرگز اس لیے نہیں آیا کہ یہاں کے لوگوں کو اپنا مرید کر لوں، بلکہ میں یہاں والوں کو اللہ کا نام سکھا کر واپس چلا جاؤں گا۔ سید زادوں نے غصے میں کہا اللہ کا نام ہمیں اچھی طرح آتا ہے اور اس بارے میں ہم کسی کے محتاج نہیں، اس لیے آئندہ آپ یہ بات بھی نہیں کہیں گے۔ مولوی شریف نے بے نیازی سے کہا بھائیو تمہارا یہ زوم اچھا نہیں، اگر تمہیں اللہ کا نام آتا ہے تو میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، یہاں حافظ محمود نامی ایک حاجی بھی تو ہے، میں اسی کو اللہ کا نام سکھا دوں گا، جو جس کی قسمت میں ہوتا ہے اسے مل جاتا ہے۔ آج سے حافظ محمود ہمارا جان نشین ہوا، وہ مجھ سے اللہ کا نام سیکھے گا اور اس سے دوسرے ہزاروں سیکھیں گے۔ مولوی شریف ایک باکمال بزرگ تھے، انہوں نے حافظ محمود کی بابت جو کچھ فرمایا تھا اس کا اثر فوراً ہی ظاہر ہونے لگا۔ حافظ محمود میں انقلاب رونما ہونے لگا۔ اس کے بعد مولوی شریف نے کنارہ کشی اختیار کر لی اور حافظ محمود کو جالندھر میں چھوڑ دیا۔ جن سید زادوں نے مولوی شریف سے حافظ محمود کے بارے میں کلمات خیر سنے تھے اب وہ حافظ صاحب کے قریب رہنے لگے کہ وہ بھی مولوی شریف کے جھوٹ سچ کا مشاہدہ کر سکیں۔ جب وہ سید زادے حافظ محمود کے روبرو بیٹھے تو انہیں اپنے اندر ہیجانی اور اضطراری کیفیت محسوس ہوتی رہی۔ حافظ محمود بظاہر ان پر کوئی توجہ نہ دیتے، مگر معلوم نہیں کیوں
پیرزادے اپنی ہی نظر میں خود ہی ذلیل و خوار ہو رہے تھے۔ جالندھر والوں کو حافظ محمود سے زیادہ دلچسپی نہیں تھی، مگر جالندھر کے گرد و نواح اور دور دور سے حق کے طلبگار ان کی صحبت میں کھنچے چلے آتے تھے۔ جالندھر کے مولوی اور پیرزادے حافظ محمود سے جلنے لگے اور حسد سے ان کی راہ میں کانٹے بچھائے دیتے تھے۔ دوسرے شہروں کے لوگ حیرت سے کہتے، پیرو مرشد، یہ جالندھر والوں کو کیا ہو گیا ہے جو آپ کے صحبت سے نفور اور گریزاں ہیں؟ آپ جواب دیتے، افسوس کہ شہر جالندھر میں جو شمع روشن ہے اس سے مشعلیں جل جل کر باہر چلی جاتی ہیں اور بیرون جالندھر روشنیاں پھیلتی جا رہی ہیں، لیکن جالندھر کے اندر تاریکی کا غلبہ ہے۔ آپ کی یہ بات چیت جب جالندھر والوں کے کانوں میں پہنچتی تو بہت جزبز ہوتے۔ ایک دن جالندھر کے مشہور بزرگ مولوی شمس الدین نے حافظ محمود کی خدمت میں حاضری دی اور ان سے شکایتاً عرض کیا، قبلہ حاجی صاحب، میں آپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ اگر دوران گفتگو میری باتیں ناگوار گزریں تو آپ انہیں درگزر کر دیں گے۔ حافظ محمود نے بڑی فقیرانہ شان سے جواب دیا، مولوی شمس الدین، میں یہاں اللہ کے حکم سے بیٹھا ہوا ہوں، اس لیے تم مجھ سے جو باتیں بھی کرنا اس میں رونت اور شان نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کو عجز و انکسار پسند ہے، تو بھی اللہ کی پسند کا خیال رکھے گا۔ مولوی شمس الدین کی تیوریوں پر بل پڑ گئے، پر تحمل سے کام لیا اور کہا، حافظ محمود، آپ نے جو بات کہی ہے قابل غور ہے، لیکن آپ کو یہ حق کس نے دیا کہ باہر والوں کے سامنے ہماری بے عزتی کرتے رہیں؟ کم از کم میں اس صورتحال کو مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ حافظ محمود نے جواب دیا، مولوی شمس الدین، آپے سے باہر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے جالندھر والوں کو کبھی بھی بے عزت نہیں کیا، یقیناً تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ مولوی شمس الدین نے کہا، کہ آپ نے یہ بات نہیں کہی کہ جالندھر کے باہر والوں کی قسمت میں روشنیاں ہیں، مگر اہل جالندھر اس سے محروم ہیں اور ان کی قسمت میں تاریکیاں لکھتی گئی ہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا میری بات جھوٹ پر مبنی ہے؟ شاید نہیں۔ مولوی شمس الدین نے کہا، حضرت پیرو مرشد، آپ احتیاط سے کام لیں اور کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے جالندھر کے لوگ اپنی اہانت محسوس کریں۔ چند دنوں بعد مولوی شمس الدین نے ایک بار پھر حافظ صاحب کی خدمت میں حاضری دی اور ان کے سامنے وہ ساری داستان رکھ دی جس سے ان کو بھی تکلیف پہنچ گئی تھی۔ کہا، پیرو مرشد، لوگ ایک بار پھر آپ کے خلاف باتیں بناتے پھر رہے ہیں، خدا کے لیے احتیاط اور خاموشی کو کام میں لائیے۔ آپ نے جواب دیا، میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، تو وہ باتیں میرے علم میں لا جن سے تجھے یہ شکایت پیدا ہو گئی۔ مولوی شمس الدین نے کہا، بستی میں سید زادے اور مولوی زادے سبھی موجود ہیں، مگر میں نے آج تک ان کی دل آزاری نہیں کی۔ میں بذات خود ہمیشہ اس کوشش میں رہتا ہوں کہ کسی کا دل نہ دکھاؤں، پر آپ اس سے باز نہیں آتے۔ آج میں اس کا کوئی نہ کوئی علاج کر کے رہوں گا۔ آپ نے فرمایا، تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میں تیرے دعوے پر لبیک کہتا ہوں اور تجھ کو قسم دلاتا ہوں کہ تو میرے خلاف جو بھی کرنا چاہے کر ڈال، ورنہ یہ موقع نکل جائے گا اور تو پچھتائے گا۔ مولوی شمس الدین نے کہا، تو گویا آپ مجھے اجازت دے رہے ہیں کہ میں آپ کو آپ کے کیے کی سزا دوں؟ آپ نے جواب دیا، ہاں، میں تجھے اجازت دے رہا ہوں کہ تو مجھے میرے ناکردہ گناہوں کی سزا دے۔ مولوی شمس الدین نے کہا، تب پھر میرا فیصلہ سن لیجئے، آج سے آپ کا حقہ پانی بند۔ جالندھر کے لوگ آپ کے ساتھ نہ کھائیں پیئیں گے، نہ آپ سے معاشرتی واسطہ رکھیں گے۔ آج میں اس فیصلے کا اعلان کرائے دیتا ہوں، جالندھر کے پیرزادے، مولویوں کے خاندان والے، جولاہے اور دوسرے لوگ آپ سے کسی بھی قسم کا واسطہ یا رابطہ نہیں رکھیں گے۔ آپ نے مولوی شمس الدین کے اس اعلان کو صبر و تحمل سے سن کر فرمایا، تو گویا تو نے میرا حقہ پانی بند کرا دیا۔ حقہ تو میں خود ہی نہیں پیتا، رہا پانی تو پانی انسانوں کے بس میں نہیں ہے، یہ خدا کی طرف سے ہے، اس لیے تو میرا پانی کس طرح بند کر سکتا ہے؟ مولوی شمس الدین نے کہا، بہرحال میں نے اپنی طرف سے تو آپ کا معاشرتی مقاطع کر دیا۔ آپ نے سکوت اختیار کیا۔ بستی میں مولوی شمس الدین کے فیصلے کا شہرہ ہو گیا اور آپ کے مخالفین اور حاسدین نے مولوی شمس الدین کے فیصلے پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ ان دنوں خاص جالندھر میں سکھوں کی ایک پلٹن مقیم تھی۔ اس کا کماندار سید امیر شاہ نامی ایک شخص تھا اور اس پلٹن میں
قادر بخش جہاں خیلی نامی ایک دلیر شخص بھی شامل تھا۔ کماندار سید امیر شاہ اور قادر بخش جہاں خیلی آپ کے مرید اور جان نثار تھے۔ انہیں جو شمس الدین کے فیصلے کا علم ہوا تو وہ بھاگے بھاگے آپ کی خدمت میں پہنچے اور ادب سے دریافت کیا، حضرت جلندر والوں میں مولوی شمس الدین کے کسی تکلیف دہ فیصلے کا بڑا شہرہ ہے، کیا آپ اس کی تصدیق فرمائیں گے؟ آپ نے جواب دیا، جیسا کہ میں مولوی شمس الدین سے بھی کہہ چکا ہوں کہ حقہ میں خود ہی نہیں پیتا۔ رہی پانی کی بات تو میں پھر کہوں گا کہ پانی خدا کی طرف سے ہے، کسی انسان کے بس میں یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو بند کر دے۔ کیا شمس الدین کے معاشرتی مقاطع سے میں پانی سے محروم ہو گیا ہوں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ کماندار نے عرض کی، پھر بھی میں آپ سے اجازت لینے آیا ہوں۔ میں مولوی شمس الدین اور اس کے ہم نواؤں کو سزا دینا چاہتا ہوں۔ میں اپنی پلٹون سے ان کو تہو بالا کر سکتا ہوں، انہیں تباہ و برباد کر سکتا ہوں۔ میرے سپاہی میرے ذرا سے اشارے پر آپ کے دشمنوں کو خاک میں ملا سکتے ہیں۔ اسی وقت باہر سے شور و غل کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ لوگوں کا ہجوم چیخ رہا تھا، ہمیں شیخ کا دیدار چاہیے، خدا کے لیے ذرا سی دیر کے لیے باہر تشریف لے آئیں۔ آپ نے اپنے مریدوں سے کہا، ذرا باہر جا کر دیکھنا تو یہ کون لوگ ہیں اور مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ پلٹن کا کماندار باہر گیا اور کچھ دیر بعد مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا، بولا، حضرت یہ وہ لوگ ہیں جو جالندھر کے اندر ہی آباد ہیں اور نسلاً پٹھان ہیں، یہ سارے ہی آپ کے معتقد اور پرستار ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم 12,000 ہیں اور جالندھر کی تباہی اور بربادی کی اجازت چاہتے ہیں۔ آپ نے جواب دیا، کیا میں اس کی اجازت دے سکتا ہوں؟ کماندار نے کہا، میں نہیں جانتا کہ آپ اس کی اجازت دے سکتے ہیں یا نہیں، مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ اس کی اجازت ضرور دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا، کماندار سید امیر شاہ، تم باہر جاؤ اور پٹھانوں کے کسی بڑے آدمی کو میرے پاس لے آؤ۔ سید امیر شاہ نے حکم کی تعمیل کی اور ذرا سی دیر میں پٹھانوں کے 3 آدمیوں کے ساتھ دوبارہ اندر داخل ہوا۔ انہوں نے اندر داخل ہوتے ہی نہایت ادب سے سلام کیا اور گزارش کی، حضور والا، سننے میں آیا ہے کہ بستی کے لوگ آپ کے خلاف ظلم اور زیادتی پر کمر بستہ ہو گئے ہیں۔ آپ ہمیں حکم دیجئے، ہم اس بستی کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ آپ نے جواب دیا، میں ایسا کوئی حکم نہیں دے سکتا جس سے خدا کی مخلوق پریشان ہو۔ آج وہ گمراہ ہیں، کل وہ راہ راست پر آ سکتے ہیں، پھر میں انہیں کیوں کسی مصیبت میں ڈالوں؟ پٹھانوں نے کہا، یا حضرت، آپ بلا وجہ نرمی سے کام لے رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف لوگ تشدد اور شرارتوں پر آمادہ نظر آتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا، یہ اپنے اپنے ظرف اور حوصلے کی بات ہے۔ پٹھانوں نے کہا، اگر آپ لڑنے کی اجازت نہیں دے رہے تو یہ اجازت ضرور دیجیے کہ ہم اپنے کچھ آدمیوں کے ساتھ آپ کے قریب ہی سو جائیں، تاکہ اگر بستی کے لوگ کوئی بڑی شرارت کریں تو اس کا اسی وقت جواب دے دیا جائے۔ سید امیر شاہ نے عرض کیا، میں آپ کے پاس اپنے چند سپاہی تعینات کیے دیتا ہوں، وہ آپ کی حفاظت کریں گے اور آپ کے حاسدوں اور دشمنوں کو آپ کے پاس نہیں آنے دیں گے۔ آپ نے اجازت دے دی۔ یہ ساری باتیں جلندھر کے صوبے دار کریم بخش تک پہنچ گئیں۔ وہ بھی آپ کا بڑا پرستار اور مداح تھا، بھاگا بھاگا آپ کے پاس پہنچا اور ادب سے عرض کی، حضرت، کیا یہ درست ہے کہ آپ کے پرستار اور عقیدت مند جلندھر والوں پر لشکر کشی کرنے والے ہیں؟ آپ نے جواب دیا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ کیا تو اس بات پر یقین کر سکتا ہے کہ میں امن و آشتی کے بجائے خون خرابے کا حکم دوں گا؟ میں انسانوں کا خون بہا سکتا ہوں؟ کریم بخش نے عرض کی، میں نے اس پر یقین نہیں کیا، پھر بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں کہ میرے لیے کوئی حکم فرمائے۔ میں آپ کا تابع دار بلکہ جان نثار ہوں۔ آپ نے جواب دیا، میری تابع داری اور جان نثاری کا مظاہرہ اس طرح کرو کہ میری طرف سے بستی والوں کو یہ یقین دلا دو کہ میں ان کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، وہ مطمئن رہیں۔ کریم بخش نے آپ کے اس حکم کی فوراً تعمیل کر دی۔ مولوی شمس الدین کے آدمیوں نے آپ کے آس پاس جمع ہو کر شور و غل کرنا شروع کر دیا۔ وہ چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے، او پٹھانوں کے پیر، تو یہاں سے چلا جا، ورنہ ہم تیرے خلاف معاشرتی مقاطع کے علاوہ بھی بہت کچھ کر گزریں گے۔ سید امیر شاہ اور آپ کی صحبت میں موجود چند پٹھانوں نے باہر نکل کر مولوی شمس الدین کے آدمیوں سے پوچھا، آخر تم لوگ چاہتے کیا ہو؟ انہوں نے کہا، ہم چاہتے ہیں کہ یہ پیر یہاں سے چلا جائے۔ سید امیر شاہ نے پوچھا، لیکن یہ یہاں سے کیوں چلے جائیں؟ مخالفین نے کہا، اس لیے چلے جائیں کہ ایسا ہم سب چاہتے ہیں۔
سید نے پوچھا اگر تمہاری یہ خواہش پوری نہ ہوئی تو تم کیا کرو گے؟ مخالفین نے جواب دیا پھر ہم اس نام نہاد پیر پر زندگی وبال کر دیں گے، جینا حرام کر دیں گے۔ سید امیر شاہ کو غصہ آ گیا، پوچھا کیا تم لوگ مجھ سے واقف ہو؟ ایک نے جواب دیا ہاں خوب واقف ہیں، تو بھی اس نام نہاد پیر کا کوئی خوش آمدی ہوگا؟ سید امیر شاہ نے کہا میں پیر و مرشد حافظ محمود کا خوش آمدی نہیں، پرستار ہوں اور جہاں کی سکھ رجمنٹ کا کماندار ہوں، میں تمہاری بستی کو تہو بالا کر سکتا ہوں۔ اب تو بستی والوں کے کان کھڑے ہو گئے اور ان کی بولتی بند ہو گئی۔ انہوں نے صلاح مشورہ کیا تو اس نتیجے پر پہنچے کہ فی الحال کھل کر اس پیر سے الجھنا خطرے سے خالی نہیں۔ وہ لوگ واپس چلے گئے اور مولوی شمس الدین کے ایما پر ستانے کے دوسرے طریقے سوچنے لگے۔ جالندھر کے حاکم کریم بخش نے آپ کی حفاظت کے لیے 10 سپاہی بھیج دیے۔ رات کو عشاء کے بعد حافظ محمود درود و وظائف میں مشغول ہو جاتے۔ رات کے سناٹے میں آپ کو بڑا سکون اور اطمینان رہتا۔ جالندھر کے چند فسادیوں نے آپ کے حجرے کے پاس لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا۔ پہلے تو وہ آپس میں بحث و مباحثہ کرتے رہے، پھر تکرار اور تو میں تک نوبت آ پہنچی۔ اس کے بعد گالی گلوچ اور ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ اس ہنگامے نے آپ کے سکون کو برباد کر دیا۔ آپ نے اپنے ایک مرید سے کہا ارے بھائی یہ کیا کر رہے ہیں؟ ان سے کہہ دو کہ فقیر کی کٹیا کا سکون برباد ہو رہا ہے، کیا یہ معاملات گھروں میں طے نہیں کر سکتے؟ مریدوں نے باہر نکل کر انہیں سمجھانے کی کوشش کی تو وہ مریدوں پر گرم ہو گئے۔ ایک نے کہا جاؤ اپنے پیر سے کہہ دو کہ یہ اس کے باپ کی جگہ نہیں، ہم تو اسی طرح لڑیں گے جھگڑیں گے، اگر اس میں ہمت ہو تو ہمیں اس سے روک دے۔ مرید نے سمجھایا بابا درویش سے مت الجھو، کیونکہ یہ الجھنا سخت نقصان کا باعث بن جائے گا۔ جواب ملا ہم درویش سے کب الجھ رہے ہیں، بلکہ تو ہم سے بلا وجہ الجھ رہا ہے۔ اتنے میں جالندھر کے حاکم کریم بخش کے متعینہ سپاہی بھی وہاں پہنچ گئے اور پوچھا کیا بات ہے، یہ تم لوگ کس بات پر لڑ جھگڑ رہے ہو؟ لڑنے والوں میں سے ایک نے جواب دیا اب تم لوگ بھی آ گئے بات بڑھانے۔ ایک سپاہی نے کہا بکواس کرنے کی ضرورت نہیں، میں پوچھتا ہوں کہ درویش کے دروازے پر تم کیوں جھگڑا کر رہے ہو؟ جواب ملا یہ کسی کی خریدی ہوئی زمین نہیں ہے، ہم لڑ رہے ہیں تو تمہیں کیا؟ اپنا راستہ لو اور ہمارا دماغ خراب نہ کرو ورنہ بات بڑھ جائے گی۔ سپاہی نے آگے بڑھ کر اس شخص کا گریبان پکڑ لیا اور اپنے ساتھیوں کا آواز دے کر بلا لیا۔ بولا کھڑے دیکھتے کیا ہو، لگاؤ ان کو جوتے۔ سپاہیوں نے ان کو پکڑا اور ان کی مرمت شروع کر دی۔ ان کے لباس تار تار ہو گئے اور چہرے لہو لہان۔ سپاہیوں نے انہیں بالوں سے پکڑ لیا اور گرا گرا کر مار لگائی۔ ان کی چیخ و پکار سن کر حافظ محمود باہر نکلے اور پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ جب انہیں تمام معاملے کا علم ہوا تو انہوں نے سپاہیوں کو نصیحت کی کہ ان لوگوں کو معاف کر دو، میں نے پٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ سپاہیوں کے ہاتھ رک گئے اور ان میں سے ایک نے کہا پیر و مرشد کے طفیل تم چھوڑے جا رہے ہو، بھاگ جاؤ، خبردار ادھر کا رخ کیا۔ وہ لوگ فوراً بھاگ گئے۔ آپ نے سپاہیوں کو نصیحت کی اللہ کے بندوں کو حلم و مروت سے راہ راست پر لانے کی کوشش کرنا، سختی میں ان میں ضد پیدا ہو جائے گی۔ اس تشدد آمیز واقعے نے جالندھر والوں کو خوف زدہ کر دیا اور ان کی ضد میں کچھ اور اضافہ ہو گیا۔ ان کا ایک وفد آپ کی خدمت میں پہنچا اور آپ کی منت سماجت کی۔ آپ کو بھی جالندھر شہر میں اب بد امنی کا اندیشہ تھا، اس لیے آپ نے وہ جگہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور پھر اس فیصلے پر عمل بھی کر ڈالا۔ آپ نے شہر کے باہر ویرانے میں سکونت اختیار کر لی۔ وہاں آپ کے مریدوں نے ایک حجرہ تعمیر کیا، آپ اس میں رہنے لگے۔ قریب ہی پانی کے لیے کنواں کھود دیا گیا۔ آپ نے اس جگہ بڑے سکون اور اطمینان سے ریاضت اور عبادت شروع کر دی۔ لیکن چند ہی دنوں بعد آپ کے مریدوں نے دیکھا کہ شہر والے یہاں بھی آ رہے ہیں۔ مریدوں کو ان شہریوں پر شبہ ہو گیا کہ یہ کوئی نہ کوئی شرارت ضرور کریں گے۔ کئی دنوں بعد صبح فجر کی نماز سے بھی پہلے چند مریدوں نے کسی شخص کو کنویں میں جھانکتے ہوئے دیکھا۔ ان لوگوں نے اس کو پکڑ لیا اور گدی سے کھینچ کر سبزے پر گرا دیا۔ پوچھنے پر اس شخص نے کہا کہ میں بالکل بے گناہ ہوں، میں نے یہ کام اپنی مرضی اور خوشی سے نہیں کیا، آپ کے پیر و مرشد سے بستی کے لوگ جلتے ہیں۔ جب یہ ادھر چلے آئے اور بستی والوں کو انہیں ستانے کا موقع نہیں ملا تو انہوں نے اس کام کے لیے میرے جیسے کئی آدمیوں کو تمہارے پیر کو ستانے پر مامور کر دیا۔ انہوں نے مجھے حکم دیا کہ پیر کے کنویں میں بستی والوں کے پھٹے پرانے جوتے ڈال دو،
تاکہ جب وہ اس کا پانی پئیں تو ان کا ایمان خراب ہو۔ سپاہیوں اور مریدوں نے اس کی تصدیق کے لیے کنویں میں ایک آدمی اتار دیا۔ اس نے اندر سے پرانے جوتوں کو نکالا تو وہ پانی میں بھیگ جانے کی وجہ سے نرم ہو رہے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے اس آدمی کی بڑی مرمت کی اور دھمکی دی کہ اپنی بستی والوں کو بتا دے کہ آئندہ کوئی پکڑا گیا تو اس کو ذبح کر کے ڈال دیا جائے گا۔ لوگوں نے کنویں کا پانی نکال کر صاف کیا۔ حافظ محمود کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو گڑ گڑا کر اپنے رب سے دعا کی، ان راہ راست پر لے آ اور ان کے دلوں سے حسد اور کدورت دور کر دے۔ اسی رات انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بھائی حامد کے ساتھ مدینہ منورہ میں روضہ اقدس کے پاس کھڑے ہیں۔ روزے کا پردہ ان کے سامنے ہے۔ انہوں نے اس پردے کو اٹھا کر اپنے سر پر ڈال لیا تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ ان کا دل بھر آیا اور رو رو کر عرض کی، یا رسول اللہ، میں جالندھر والوں کے ہاتھوں بہت پریشان ہوں، یہ مجھے بہت ستاتے ہیں۔ میں ایک غریب الوطن شخص اشاعت دین کی خاطر جالندھر میں رہتا ہوں، مگر یہاں کے لوگ ہر وقت در پہ آزار رہتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، محمود خوف نہ کر، تو اپنا کام کرتا رہ، خدا بہتری کرے گا۔ ان کی آنکھ کھل گئی، اب وہ حشاش بشاش تھے اور ان کے دل سے افسوس، ملال اور شکوہ و شکایت دور ہو چکے تھے۔ جالندھر کا ایک ہندو اہلکار کسی وجہ سے اپنی ملازمت سے نکال باہر کیا گیا۔ اس نے اپنی بحالی کے لیے بڑی کوششیں کی اور سفارشوں سے کام نکالنے کی کوشش کرتا رہا، مگر ناکام رہا۔ آخر اس کے جی میں آئی کہ چلو پیر حاجی محمود سے دعا کرائی جائے، ممکن ہے خدا ان کے طفیل ہی میرا کام بنا دے۔ وہ آپ کی خدمت میں پیش ہوا اور اپنا مسئلہ بیان کیا۔ آپ نے آنکھیں بند کر لی اور مراقبے میں چلے گئے۔ کچھ دیر بعد ہندو سے کہا، لکھ، جو میں بولتا ہوں اس کو لکھ لے اور اس کو 101 بار دوہرا، اللہ نے چاہا تو تیرا کام ہو جائے گا۔ اس نے کاغذ اور قلم دوات سنبھالا اور کہا، ارشاد، میں لکھتا ہوں۔ آپ نے اردو میں فرمایا، اے اللہ، تیرے سوا میرا کوئی مقصود نہیں ہے، میرا مقصود تو ہے، مجھ کو تیری ہی رضا مطلوب ہے۔ ہندو اہلکار خوش خوش گھر گیا اور اسی رات حاجی محمود کی دعا کو 101 بار پڑھا اور سو گیا۔ صبح وہ سو کر اٹھا بھی نہ تھا کہ جالندھر کے حاکم کا ایک آدمی اس ہندو کو بلانے آ گیا۔ بولا، صاحب نے آپ کو یاد کیا ہے، آپ فوراً ہی مل لیجئے چل کر۔ ہندو خوش خوش حاکم کے پاس پہنچا۔ حاکم نے اس کی نوکری اسے دوبارہ عطا کر دی۔ ہندو خوشی خوشی دوبارہ اپنے کام پر لگ گیا۔ آپ نے اس ہندو اہلکار کو نصیحت کی تھی، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان بھی رہتا ہے، اگر تو اس شیطان سے محفوظ رہا تو اپنے مقصد میں تا دیر کامیاب رہے گا۔ لوگ شرارتیں کر کے تیرا کام بگاڑ بھی سکتے ہیں، اور انسان اپنا دشمن آپ ہی ہوتا ہے، اور اس کو جو نقصان بھی پہنچتا ہے اپنی ہی ذات سے پہنچتا ہے۔ جالندھر کے مولوی شمس الدین، جو آپ کے بدترین مخالف تھے، ہندو اہلکار کا قصہ سن کر اس کے پاس پہنچے اور پوچھا، کیوں رے، کیا تو اس نقلی پیر کے پاس گیا تھا؟ ہندو اہلکار نے سارا قصہ بتا دیا۔ مولوی شمس الدین اسے اپنے ساتھ لے کر اسی وقت حاکم کے پاس پہنچا اور عرض کی، حضور، یہ آپ کا ملازم ہے، اس کی نوکری آپ نے واپس بحال کی، اور اب سب لوگ سمجھنے لگے ہیں کہ اس کی نوکری حافظ محمود کی دعا کی وجہ سے بحال ہوئی ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو ترقی دے دیں تاکہ لوگوں میں ہمارا روب جم جائے کہ اگر حافظ محمود کی وجہ سے صرف نوکری بحال ہوتی ہے تو ہمارے کرم کی وجہ سے اس کا رتبہ بڑھ سکتا ہے۔ حاکم وقت نے ہندو اہلکار سے پوچھا، تو کیا چاہتا ہے؟ ہندو اہلکار کے دل میں طمع آ گئی۔ اس نے کہا، میں بھی یہی چاہتا ہوں، آپ کا اقبال بلند ہو، اگر آپ مجھ پر مہربانی کریں گے تو حافظ محمود سے زیادہ آپ کا شہرہ ہو جائے گا۔ حاکم وقت کو غصہ آ گیا۔ اس نے کہا، بدبخت، تو اپنے اوپر احسان کرنے والے کا احسان اس طرح چکا رہا ہے، جا میں تجھے تیری سابقہ نوکری سے بھی برطرف کرتا ہوں۔ ہندو اہلکار بہت رویا، گڑ گڑایا، لیکن حاکم وقت نے اس کی ایک نہ سنی۔ وہاں سے واپس حافظ محمود کی خدمت میں پہنچا اور گڑ گڑایا، پیر جی میری مدد کیجیے، اب میں آپ کے علاوہ کسی کی بھی بات نہیں مانوں گا۔ انہوں نے جواب دیا، تو شک اور طمع کا مریض ہے، پہلے اس مرض سے نجات حاصل کر، اس کے بعد میرے پاس آ۔ جالندھر کے ایک شخص نے آپ سے درخواست کی کہ آپ میری میزبانی قبول فرمائیں، میں آپ کو چند دنوں کے لیے مہمان رکھنا چاہتا ہوں۔
آپ نے فرمایا میں تیری میزبانی قبول کرتا ہوں، لیکن میرا نفس ہچکچا رہا ہے، معلوم نہیں کیوں میرے دل کراہت سی محسوس کر رہا ہے۔ اس شخص نے خوشامد کی، آپ نے اس کی دعوت منظور کر لی۔ آپ نے کھانا اپنے گھر میں ہی کھا لیا تھا اور صاحب خانہ سے فرمایا میں رات کا کھانا یہاں نہیں کھاؤں گا، صبح کی صبح دیکھی جائے گی۔ اس شخص نے کہا بہتر ہے۔ میزبان نے آپ کے لیے پلنگ بچھا دیا اور اس پر خوشنما اور ستھرا بستر لگا دیا۔ آپ عبادت سے فارغ ہو کر بستر پر لیٹ گئے۔ ایک دم انہیں یہ احساس ہوا کہ گویا وہ کسی گندے نالے میں گر گئے ہیں۔ وہ بے چینی سے اٹھ کر بیٹھ گئے اور تیز تیز سانسیں لے کر کچھ سونگنے لگے۔ میزبان کھڑا دیکھ رہا تھا، پوچھا کیا ہوا حضرت، خیریت تو ہے؟ آپ نے جواب دیا میں اس بستر میں غلاظت کی بو محسوس کر رہا ہوں۔ میزبان نے کہا اتنا صاف ستھرا بستر، اس میں غلاظت کہاں سے آئی؟ آپ نے کہا مجھے اس بستر میں آرام کی بجائے دکھ سا محسوس ہو رہا ہے، آخر یہ کیسا بستر ہے؟ میزبان نے مسکرا کر کہا آپ کو وہم ہے پیر و مرشد، یہاں دکھ اور بدبو کا کیا ذکر؟ آپ اسی وقت بستر سے نیچے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، فرمایا میں اس بستر پر نہیں سو سکتا، سونا تو بعد کی بات ہے، اس بستر نے میرا چین اور سکون ہی لوٹ لیا۔ اس کے بعد آپ مراقبے میں چلے گئے۔ ذرا دیر بعد مراقبے سے نکل کر فرمایا میں تجھ سے ایک سوال کروں گا، مجھے امید ہے تو میرے سوالات کا صحیح جواب دے گا۔ میزبان نے عرض کی میرا وعدہ، میں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا، آپ سوال کیجئے۔ آپ نے پوچھا تو یہ پلنگ کہاں سے اٹھا لایا ہے؟ اس کے ساتھ ہی جو بستر ہے وہ کہاں سے آیا؟ میزبان حیران رہ گیا، وہ نظریں نہیں ملا رہا تھا۔ اس نے آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور آنکھوں میں آنسو بھر لایا، بولا حضرت آج میں بے حد شرمندہ ہوں، کیونکہ آپ نے جو کچھ بھی فرمایا بالکل درست ہے۔ یہ پلنگ میں نے اپنی پرجا سے زبردستی چھینا تھا، اور یہ بستر وغیرہ بھی، یہ سب اسی طرح حاصل کیے گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا افسوس کہ اب میں اس بستر پر اور پلنگ پر نہیں سو سکتا۔ اس کے بعد آپ اسی رات اپنے حجرے میں واپس چلے گئے۔ فیروز پور کی ایک اہم شخصیت مولوی کمال الدین کو کسی پیر کامل کی تلاش تھی۔ وہ مرید ہونے کے لیے بے چین تھے۔ انہوں نے کئی پیروں سے ملاقات کی، لیکن کسی کی طرف اپنی طبیعت کو راغب نہیں پایا۔ اسی جستجو میں اس عہد کے مشہور زمانہ صوفی سائیں توکل شاہ امبالوی کی خدمت میں پہنچے اور عرض کیا حضرت میں پیر کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہوں، لوگوں نے آپ کا پتہ دیا، اب دیر نہ کیجیے، مجھے مریدی میں داخل کر لیجیے۔ توکل شاہ امبالوی نے مولوی کمال الدین کی طرف سرسری نظر سے دیکھا اور فرمایا تم ٹھہرے مولوی، پڑھے لکھے آدمی ہو، اور میں ظاہری علوم سے نہ بلد نہ آشنا، میں تمہیں مریدی میں نہیں لے سکتا۔ تو جالندھر چلا جا، وہاں حاجی محمود رہتا ہے، تو اس کا حلقہ مریدی اپنے گلے میں ڈال لے، اس سے زیادہ لائق اور باکمال صوفی تجھے نہیں ملے گا۔ مولوی کمال الدین وقت ضائع کیے بغیر اسی وقت جالندھر روانہ ہو گئے۔ ان کے ساتھ ان کا ایک ہم مکتب مولوی ولی محمد بھی تھا۔ ان دونوں نے طے کیا کہ کچھ سوال جواب پیر کامل سے کر کے ان کا امتحان بھی لیں گے۔ دونوں حافظ محمود کی خدمت میں پہنچے۔ دوپہر کا وقت تھا۔ ایک مرید نے اندر جا کر اطلاع دی دو مولوی آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ آپ نے جواب دیا ظہر کی نماز میں ملاقات ہوگی۔ دونوں نے وضو کیا، ظہر کی نماز کے لیے تیار ہو گئے۔ ظہر کا وقت ہو گیا، آپ حجرے سے نمودار ہوئے اور ان دونوں پر کوئی توجہ دیے بغیر ظہر کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ دونوں نے بھی ان کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ مولوی کمال نے نماز کے دوران ہی اندازہ لگا لیا کہ ان کی نماز میں کوئی خاص بات نہیں، بالکل عام لوگوں کی طرح نماز پڑھائی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ ولی محمد نے جو ان کا امتحان لینے کے لیے رائے دی وہ درست تھی۔ نماز کے بعد حاجی محمود نے ان دونوں کو طلب کر لیا۔ انہوں نے دونوں کا تعارف حاصل کرنے کے بعد مولوی کمال سے کہا مولوی، لوگ مجھے عام آدمیوں کی طرح نماز پڑھتے دیکھتے ہیں تو میری بابت شک و شبہ میں پڑ جاتے ہیں، سوچتے ہیں مجھ میں کوئی خاص بات تو ہے نہیں، پھر میں کسی کو اللہ کا نام کیا سکھاؤں گا۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے نماز اسی طرح پڑھائی ہے جس طرح پڑھائی جاتی ہے۔ پھر مولوی ولی محمد سے کہا کیا آپ اسی شہر جالندھر کے رہنے والے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا جی میں یہیں کا رہنے والا ہوں۔ حاجی محمود نے کہا آپ لوگوں کو میری بابت معلوم نہیں کیوں شبہات رہتے ہیں، کچھ کا یہ خیال ہے کہ میں علوم ظاہری سے نابلد ہوں، اس لیے کسی عالم کو میری مریدی میں نہیں آنا چاہیے۔ میں بھی یہی کہتا ہوں،
مگر آپ لوگ عالم کسے کہتے ہیں یہ بھی تو معلوم ہو۔ مولوی ولی محمد اور مولوی کمال حیرت سے ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ حاجی محمود نے دونوں سے سوال کیا، تم لوگوں نے کیا کیا علم پڑھا ہے؟ مولوی کمال نے جواب دیا، میں نے فقہ، منطق، فلسفہ، الہیات، تفسیر، حدیث اور بھی بہت کچھ پڑھا ہے۔ حاجی محمود نے مولوی ولی محمد سے پوچھا، اور آپ نے؟ اس نے جواب دیا، میں مولوی کمال کا ہمدرس رہ چکا ہوں، اور جو کچھ انہوں نے پڑھا ہے وہی میں نے بھی پڑھا ہے۔ حاجی محمود نے کہا، مجھے لگتا ہے کہ تمہیں نماز نہیں آتی، بلکہ مجھے شبہ ہی نہیں یقین ہے۔ ذرا بتانا تو صحیح کہ کیا نماز کی نیت کیسے باندھی جاتی ہے اور اس میں کیا کیا پڑھا جاتا ہے؟ مولوی کمال نے جواب کے لیے منہ کھولا لیکن کچھ کہہ نہ سکے۔ ساری معلومات حرف غلط کی طرح حافظے سے محو ہو چکی تھیں۔ آپ نے مسکرا کر فرمایا، تم تو کہتے تھے کہ میں نے فلاں فلاں علوم پڑھے ہیں اور تمہیں نماز تک نہیں آتی۔ مولوی کمال نے کہا، حضرت اس وقت میرے حافظے کو معلوم نہیں کیا ہو گیا ہے۔ حاجی صاحب نے مزید فرمایا، اچھا اگر نماز نہیں آتی تو الحمد شریف ہی سنا دو۔ مولوی کمال الحمد بھی نہیں پڑھ سکے، ان کا حافظہ جواب دے چکا تھا۔ آپ نے فرمایا، تم نے اپنے ان علوم سے فقیر کو پہچاننے کی کوشش کی؟ افسوس کہ یہ نادان اتنا بھی نہیں جانتے کہ دنیا کا کاروبار اللہ والوں سے چل رہا ہے۔ پھر فرمایا، اچھا دوستو، میرے وظیفے کا وقت ہو چکا ہے، اب میں اجازت چاہتا ہوں۔ لیکن مولوی کمال نے ان کے پاؤں پکڑ لیے اور عاجزی سے عرض کیا، بابا میں شرف مریدی حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کو نہیں جانے دوں گا۔ آپ نے فرمایا، میرے پیر چھوڑ دے۔ مولوی کمال نے کہا، ایسا نہیں ہو سکتا، میں اس وقت تک آپ کے پاؤں پکڑے رہوں گا جب تک آپ مجھ کو اپنا مرید نہیں کر لیں گے۔ آپ کو مولوی کمال پر رحم آ گیا اور انہیں اپنے مریدوں میں داخل کر لیا۔ مولوی ولی محمد نے ناک بھون چڑھائی اور آہستہ سے کان میں کہا، بھائی کمال، یہ کیا غلطی کر بیٹھے، معلوم نہیں کیوں میرے دل اس درویش کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا، میں کب یہ چاہتا ہوں کہ تیرے دل میری طرف مائل ہو جائے، میں خود بھی تیری مریدی سے پناہ مانگتا ہوں۔ افسوس کہ جالندھر کے باہر والوں کے لیے تو روشنی ہی روشنی ہے، مگر خاص جالندھر والوں کے لیے تو اس سے زیادہ ہی نفرتیں اور کدورتیں مقدر کی جا چکی ہیں۔ مولوی ولی محمد نے اپنے دوست سے کہا، بھائی کمال، میرا اب بھی یہی عقیدہ ہے کہ یہ نام نہاد درویش ہے، اس کو کچھ نہیں آتا، مگر تم خواہ مخواہ چلے آئے۔ مولوی کمال نے جواب دیا، جناب والا، میں نے تو اس ذات کی تلاش میں کئی سال گزار دیے، لیکن کوئی درویش نہ مل سکا، اور اب خوش قسمتی سے میں نے ولی کامل کو پا لیا ہے، تو تم وسوسوں کی والی بات کرنے لگے ہو۔ ولی محمد وہاں نہیں ٹھہرے اور اپنے گھر کی راہ لی۔ دونوں دوستوں کے دلوں میں بگاڑ پیدا ہو چکا تھا، ان کے دل صاف نہیں تھے۔ جب مولوی کمال ان سے رخصت ہونے لگے تو حاجی محمود نے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا، مولوی، میری اس داڑھی کا خیال رکھنا، کیونکہ تیرے پیچھے ورغلانے والے موجود ہیں۔ مولوی کمال نے جواب دیا، پیر و مرشد، آپ فکر نہ کریں، مجھ پر کسی کا بھی اثر نہیں ہوگا۔ حاجی محمود نے تقریباً 100 سال کی عمر پائی اور انہوں نے اپنی زندگی میں لوگوں کو بڑا فیض پہنچایا۔ انہوں نے جالندھر والوں کی کبھی کوئی پرواہ نہ کی۔ آخری دنوں میں آپ کی ایک داڑھ بہت دکھا کرتی تھی۔ علاج سے کوئی فائدہ نہ پہنچا تو کسی مولد نے مشورہ دیا کہ اس کو نکلوا دیجیے، اسے شاید افاقہ ہو جائے۔ آپ نے کچھ دیر کے سکوت کے بعد اپنے مولد سے کہا، جب مشیت یزدی یہی ہے کہ میں اپنی اس داڑھ کے بہانے سفر آخرت کروں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ پھر اپنے ایک مرید سے کہا، تو آج ہی امبالے چلا جا اور حضرت قبلہ توکل شاہ کو مطلع کر دے کہ حاجی محمود اپنے آخری سفر پر روانہ ہونے والا ہے، ملاقات کر لیں۔ مرید نے آپ کے حکم کی تعمیل کی اور اسی وقت امبالے چلا گیا۔ توکل شاہ فوراً ہی چلے آئے۔ انہیں دیکھتے ہی آپ نے اپنے مولد سے کہا، اچھا اب تو اپنا کام کر اور میری داڑھ نکال دے۔ مولد نے جیسے ہی آپ کی داڑھ نکالی، آپ پر فالج کا حملہ ہوا اور آپ بے ہوش ہو گئے۔ بے ہوشی کئی دن طاری رہی اور بالآخر اسی عالم میں 8 ربیع الاول 1306 ہجری کو آپ کا وصال ہو گیا۔ اس خبر سے دور دور تک ایک کوہرام برپا ہو گیا۔ جنازے میں شرکت کی خاطر دور دور سے لوگ آنے لگے۔ قبلہ توکل شاہ تو وہاں موجود ہی تھے۔ دن چڑھے، آپ کا جنازہ اٹھایا گیا تو ایک بار پھر کوہرام برپا ہو گیا۔
بستی شیخ کے راستے پر جو قبرستان ہے آپ کو اس میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے، اے لوگو، جن کی طرف رب ہے انہیں کیا غم۔ آنگن میں چندن کا درخت لگ گیا ہے جس کے نیچے مسافر آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ کسی نے پوچھا، حضرت اس کا مفہوم بھی بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا، آنگن سے مراد قلب سالک ہے اور چندن کے درخت سے مراد اللہ کا نام ہے جو خوشی اور مسرت سے لبریز ہے، اور مسافر سے مراد واردات غیبی ہے۔ ایک غریب الدیار شخص جس کا خمیر ڈیرہ غازی خان سے اٹھا وہ آج بستی شیخ کے قبرستان میں آسودہ خاک ہے۔